अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है और उम्मीद रखती हूँ कि आप जहाँ भी हों खैरियत और आफ़ियत के साथ हों। और आज आपके साथ एक और टॉपिक शेयर कर रही हूँ, और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तकदीर पर गुस्सा। और समहाउ बहुत से लोग होते हैं कि जब भी उनकी ज़िंदगी में कोई मामलात उनकी मर्ज़ी के मुताबिक ना हो तो वो अपनी तकदीर को उसका इल्ज़ाम देते हैं, लेकिन कुछ मामलात में तकदीर रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। तो आज इस लेसन को शेयर करने का मकसद ये है कि आप फिर वही बात आ जाती है कि अपने आप को टटोलें और देखें कि जब भी कुछ ऐसा होता है आपकी ज़िंदगी में, कभी बुरे हालात आ जाते हैं, कोई बीमारी आ जाती है, तो आप किसको कोसना शुरू कर देते हैं। जो नॉर्मली इजहार होता है वो ऐसे होता है, मेरी तो किस्मत ही ख़राब थी, पता नहीं मेरी किस्मत ऐसी क्यों है, मेरी किस्मत में ही ऐसा क्यों लिखा है। तो हर दफ़ा इल्ज़ाम जो है वो किस्मत को या फिर कह लें तकदीर को दिया जाता है। इसके लिए जो अरबिक में टर्म यूज़ होती है उसको कहते हैं सख्तुल क़दर, और इंग्लिश में इसे कह लें कि डिस्प्लेजर टुवर्ड द डिवाइन डिक्री, कि जो भी अल्लाह ताला ने हमारे लिए डिसाइड किया है या जो भी मामलात हमारी ज़िंदगी में होते हैं उनसे इंसान ना नाखुश रहता है। आसान लफ्ज़ों में कि तकदीर में कोई भी फ़ैसला अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अगर कर दिया है या लिख दिया है तो इसके ऊपर बंदा गुस्से का इजहार करे, नाशुक्री का रवैया इख्तियार करे, और जिस तरह से इवेंट्स उसकी ज़िंदगी में होते हैं बस वो उनसे अपसेट रहता है। तो हमेशा की तरह पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी और फिर देखेंगे कि इसका इलाज क्या है, कि हमारे अंदर से ये नाशुक्री वाला रवैया निकल जाए और हम अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो भी हमारे लिए डिसाइड किया है उस पे साबिर और शाकिर रहें। कुरान में अगर देखा जाए ना तो बाज़ आयत आई हैं जिससे हमें तकदीर का कॉन्सेप्ट समझ आता है, और वो क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ये फरमाते हैं कि भाई तुम्हारी जानों पर या तुम्हारे मालों पर या ज़मीन में कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई परेशानी आती है, तो वो तुम्हारी किताब में लिखी है। और यहाँ पे किताब से क्या मुराद है? किताब तकदीर। तो इसको पहले से ही अल्लाह ने लिख रखा है, और इसका मकसद ये है कि अगर कोई तुम्हारे ऊपर कोई गम आए, कोई परेशानी आए, तो तुम शोर ना मचाओ और अल्लाह सुब्हानहू तआला से बदगुमानी ना करो, शिकायत ना करो। और बल्कि बाज़ दफ़ा अगर कोई बहुत ज़्यादा कामयाबी मिल जाए या खुशी मिल जाए तो उस पर इतराने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो बात समझने की यहाँ पर ये है कि ये जो खुशी और गम है ना, बेसिकली ये हमारी तकदीर का हिस्सा है। देखिए, हर इंसान जो है ना ज़िंदगी में डिफरेंट कैफियत से दो चार होता है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर कोई ऐसा शख्स है जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला बेतहाशा नेमतों से नवाज रहे हैं, फिर उसके कॉन्ट्रेरी कोई ऐसा भी हो सकता है कि जिसके कोई टेस्ट और ट्रायल्स ही ख़त्म नहीं हो रहे होते। अब इस पे डिफरेंट लोगों का रवैया डिफरेंट तरह का होता है। कुछ लोग जो होते हैं अल्लाह के फरमाबरदार, वो सब्र व शुक्र कर लेते हैं और समझ जाते हैं कि ये तकदीर का मामला है और कोई टेस्ट है तो अल्लाह ताला की तरफ से है, तो वो फिर भी अल्लाह ताला के शुक्रगुजार रहते हैं। लेकिन फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जो तकदीर से नाराज़ रहते हैं, तो उनका रवैया ये होता है कि भाई वो शख्स क्यों मर गया मेरी फैमिली में, अगर हम किसी अच्छे हॉस्पिटल में ले जाते तो वो ना मरता। या फिर शादी ब्याह के जो मामलात होते हैं उसमें अक्सर लोग नाराज़ रहते हैं कि मेरी शादी उस जगह नहीं हुई, या मैं किसी और को पसंद करती थी या करता था, या कोई शौहर है वो अपनी बीवी से मुतमईन नहीं है कि काश मेरी इससे शादी ना होती तो मैं ज़्यादा खुश रहता। तो देखें, ये सारी चीज़ें तकदीर में थी, शौहर बीवी ये किस्मत में लिखी हुई थी। लेकिन जिन लोगों का तकदीर पर ईमान नहीं होता ना, तो वो फिर इन बातों से मुतमईन नहीं रहते, और ज़िंदगी में जो भी ऊंच नीच आती है वो इसका इल्ज़ाम तकदीर को देते हैं। लेकिन तकदीर पर ईमान लाना हमारे यानी ईमान का हिस्सा है, हमारे दीन का हिस्सा है। और इंसान जब ये याद रखता है कि जिन चीज़ों पर उसका इख्तियार होता है ना, वह वहाँ तक एफर्ट कर सकता है। मिसाल के तौर पर वालिदैन है वो यही चाहेंगे ना कि उनकी औलाद की अच्छी जगह शादी हो। कोई भी नहीं चाहेगा कि उसके बच्चों का जो घर है वो ख़राब हो, डाइवोर्स हो जाए या किसी की मंगनी टूट जाए। तो ऐसी हालत में क्या होता है, वो अल्लाह पर छोड़ देते हैं, कहते हैं जी हमने तो कोशिश की लेकिन चलें जो भी नसीब में था या जो भी इसका रिज़ल्ट था वो वैसा ही नहीं आया जैसा हम चाहते थे, तो बस इस मामले को अल्लाह पर दुआ करके छोड़ देते हैं। और यही सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जो तकदीर है वो तो हमारे इख्तियार में है ही नहीं ना, हमारे इख्तियार में है तदबीर,
یعنی ایفرٹ، لیکن ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، ہمیں اختیار نہیں ہے. ہمیں اسلام ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے کو نہیں کہتا ہے. ہاں کوشش کریں، فیصلہ اگر آپ کے حق میں نہیں ہوتا تو بھی اللہ سے راضی رہنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انسان ناراضگی کا اظہار کرے گا یا وہ ریگریٹ کرے گا کہ یہ ایسا کیوں ہو گیا، تو پھر یہ چیزیں انسان کو بڑا ڈسہارٹ کر دیتی ہیں. اور اس کو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت سمجھیں کہ تقدیر دی ہے. ورنہ ہم تدبیر میں ہی لگے رہتے، اور جب بھی کوئی کام خراب ہوتا تو ہم کہتے ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، اور ہر وقت اپنے آپ کو ہی بلیم کرتے رہتے. اب ایٹ لیسٹ ہمارے پاس یہ تو ہے کہ اگر کوئی چیز ہماری مرضی کی نہیں ہوتی تو ہم مطمئن تو ہوتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تقدیر ایسی بنائی ہے. دیکھیں جب انسان اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں رہتا نا، تو اب کیا ہوتا ہے کہ اس کے دل میں بہت ساری شکایات جو ہیں نا وہ آ جاتی ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں جب بھی کوئی ناگوار واقعہ پیش آتا ہے تو وہ پھر اس کو بار بار سوچتا رہتا ہے، ڈسکس کرتا رہتا ہے، اپنی تکلیفوں کو میگنیفائی کرتا ہے. تو پھر ایسا انسان جس کا اتنا زیادہ شکایتوں کا انبار ہے، وہ یہ بیگیج لے کے کیسے چلے گا؟ وہ اللہ تعالیٰ کی جو بتائی ہوئی نیکیاں ہیں ان کی دوڑ میں کیسے آگے دوڑے گا؟ یہ جو ہمارا اتنا خوبصورت مذہب اسلام ہے نا، یہ آگے بڑھنے کا نام ہے. اور ہمیں کرنا یہ ہے کہ دیکھیں زندگی میں کچھ بھی برا ہو جائے تو اس کو بھول جائیں، اور خود بھی بھولیں، اور اپنے گھر والوں کو بھی اس بات کی پریکٹس کروائیں کہ اگر آپ سے گناہ بھی ہو گئے ہیں، کوئی غلطیاں ہو گئی ہیں، تو آپ اپنی ان مسٹیکس سے لیسن لیں اور یہ ارادہ کریں کہ میں آئندہ ایسی کوئی غلطی نہیں کروں گا یا کروں گی. دیکھیں انسان سے گناہ تو ہوں گے، تو اگر ہو گئے ان پہ ندامت کا اظہار کرے اور فوراً جو ہے نا وہ اس پر توبہ استغفار کر لے. ایک بہترین انسان کا آپ کو پتہ رویہ کیا ہونا چاہیے کہ جب نعمت ملے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور اس نعمت کو اللہ کی رضا میں لگائے. آزمائش اگر اس کی زندگی میں آتی ہے تو صبر کر لے، شکایت نہ کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی کیا خوب ہے، جب اس کے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے یا مصیبت آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اور جب کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ اس کا شکر ادا کرتا ہے. اور یہ دو نعمتیں صبر اور شکر کی مومن کے علاوہ کسی کو نصیب نہیں ہوتی. اسے مسلم نے روایت کی ہے. تو کیا ہمیں پتہ چلا کہ جب نعمت انسان کو ملے تو اسے شکر کیسے کرنا ہے؟ شکر باللسان یعنی اپنے زبان سے شکر ادا کریں، شکر بالقلب اپنے دل سے شکر ادا کریں، اور شکر بالجوارح یعنی اپنے اعضاء کو اللہ کی اطاعت میں لگا کر بھی اللہ کا شکر ادا کیا جا سکتا ہے. تو بیسیکلی جو شکر گزار انسان ہوتا ہے نا، وہ شکوے شکایات سے بہت دور رہتا ہے. انسان میں کبھی بھی ایسا ایٹیٹیوڈ نہیں آنا چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کمپلین کرے یا کویسچن کرے، کیونکہ دیکھیں اللہ نے ہماری تقدیر بنائی ہے، ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارے اوپر پورا اختیار تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے. تو اس کے بعد دیکھیں جو تقدیر ہوتی ہے نا اس میں آزمائش ضرور ہوگی. کوئی انسان آزمائشوں سے نہیں بچا. انبیاء پر بھی آزمائشیں آئی ہیں، ان کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسپیئر نہیں کیا کہ بھئی یہ تو میرے نبی ہیں یا میرے رسول ہیں تو ان کے اوپر کوئی مصیبت نہ آئے. وہ بھی ہمارے سے زیادہ ٹیسٹ اور ٹرائل سے گزرے. آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے کہ اللہ کتنے محبوب بندے تھے، لیکن اللہ نے ان کو بھی ٹیسٹ کیا. انہوں نے بھی اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا. ان کی وائف حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو سب سے پہلے جب انہوں نے ذکر کیا تھا وحی کا، ان پر ایمان لائیں، ان کی فیورٹ، ان کو بھی دفنایا. پھر ان کے چچا حمزہ کے بارے میں سوچیں کہ جو ہند تھی اس نے ان کا کلیجہ کاٹ دیا تھا. تو وہ دیکھ بھی نہیں سکتے تھے، جن کو اتنی محبت تھی اپنے چچا سے، انہوں نے ان کی لاش کو بھی دیکھا ہے. اور سوچیں کہ انہوں نے سب کچھ برداشت کیا ہے، تو ہم کیا چیز ہیں؟ اور یاد رکھیے گا جو بھی آزمائش یا مصیبت آتی ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 3 نعمتیں رکھی ہیں. پہلی یہ کہ انسان یہ سوچے کہ میرے اوپر بھی کوئی بلا آئی ہے، وہ میری مادی چیز پر آئی ہے. مثال کے طور پر کوئی پیسہ نکل گیا، کوئی نقصان ہو گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو انسان فوراً یہ سوچے کہ بھائی گاڑی ڈیمیج ہوئی ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور میرے بچوں کی جان بچا لی. پھر دوسری نعمت یہ ہے کہ اگر کوئی دنیا میں مصیبت آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، تو انسان یہ سوچے کہ چلو شکر ہے اس دنیا میں ہی میں نے یہ ساری تکلیف یا بیماری کاٹ لی، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. ورنہ اللہ تعالیٰ تو اپنی ناراضگی یا غضب کا اظہار آخرت میں کر دیتے ہیں دوزخ میں ڈال کر. تو شکر ہے جو بھی مصیبت آئی ہے، بیماری آئی ہے، اس سے میرا فائدہ ہی ہو رہا ہے. پھر تیسری بات یہ سوچے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس سے برا بھی ہو سکتا تھا. مثال کے طور پہ بیماری آئی ہے، اب لوگ تھوڑا سا ہو گیا، سر میں درد ہو گیا، کوئی کمر میں درد ہو گیا، تو بہت زیادہ اس پہ وہ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں.
ہو سکتا ہے کچھ وقت تکلیف آتی ہے، اسپتال میں بھی رہنا پڑ سکتا ہے، لیکن آخر کار اللہ سبحانہ تعالیٰ شفا عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہتری دی۔ بعض دفعہ ہمیں رزلٹ انسٹنٹ مل جاتا ہے، بعض دفعہ کچھ عرصے بعد مل جاتا ہے، اور بعض جو ہے وہ ہمیں پھر آخرت میں ملے گا۔ پھر آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتائیں گے کہ دیکھو اس وجہ سے میں نے تمہارے پر یہ آزمائش ڈالی تھی، کیونکہ تمہیں نہیں معلوم تھا کہ آگے تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ مثال کے طور پر کسی بچی کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تو ماں باپ کو غم کھا جاتا ہے اور وہ بہت ان کو ڈپریشن ہو جاتا ہے، لیکن کچھ دنوں بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ لڑکا اس قابل نہیں تھا، فراڈ تھا یا کرپٹ تھا، یا پھر اس کے بہت زیادہ افیئرز چل رہے تھے۔ تو جب یہ سب پتہ چلتا ہے تو والدین کے دل میں فوراً کیا آئے گا؟ وہ تو اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ ہماری بچی بچ گئی، کیونکہ اللہ نے کہیں یہ تو نہیں کہا کہ جو بھی آپ کے جو مصیبتیں آئیں گی میں آپ کو بتا دوں گا کیوں آ رہی ہیں۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ یہ مصیبتیں آتی ہیں مصلحتاً ہمیں کسی بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے۔ دیکھیں، ہمیں اگر اپنی تقدیر پر ایمان لانا ہے نا، تو اس کے لیے ایک چیز پہ آپ کا پختہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز میں کوئی نہ کوئی بہتری رکھی ہے۔ مثال کے طور پر یہ جو سینگ ہے all that glitters is not gold، کہ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی، بعض دفعہ ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں پر آزمائش نہیں آئی ہے، لیکن ہر کسی کی آزمائش ڈیفرنٹ ہے۔ بعض دفعہ کسی سے لے کے ہو رہی ہوتی ہے اور کسی کو زیادہ دے کر ہو رہی ہوتی ہے۔ ایک اور مثال سے سمجھ لیتے ہیں کہ جیسے دیکھیں آج کل جو بھی حالات ہیں دنیا کے، اکثر لوگوں کی خواہش ہے کہ وہ اپنا ملک چھوڑ کر یورپ یا کینیڈا یا امریکہ کسی طریقے پہنچ جائیں۔ اب ویزا اپلائی کرتے ہیں، ایون پیرنٹس اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں، لیکن سم ہاؤ ویزا نہیں لگتا اور وہ بڑے اپسیٹ ہوتے ہیں، لیکن ان کو نہیں معلوم کہ اس کے پیچھے کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت تھی۔ سپوز کہ اگر بیٹا یا بیٹی دوسرے ملک پڑھنے چلے جاتے ہیں، وہاں پر کیا حالات ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کیا بیتتی ہے، وہ کس طرح کی کمپنی میں ہوتے ہیں، کیا وہ اچھائی کی طرف راغب ہوتے ہیں یا وہ برائی کا رستہ اپنا لیتے ہیں، ماں باپ کو اس بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہی بچے جب وہاں سے پڑھ کر آئیں وہ ماں باپ کو وہ رسپیکٹ نہ دیں جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ تو اس سچویشن میں اگر ان کے بچے کا ایڈمیشن کہیں باہر نہیں ہوا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس رہے، وہ جو بھی اپنے ملک میں کمائے گا تو جو برکت ہے وہ اس کو اپنے ملک میں ہی مل جائے گی۔ ایٹ لیسٹ وہ والدین کے ساتھ تو رہے گا نا، ان کی رسپیکٹ کرے گا، اولڈ ایج میں ان کو لک آفٹر کرے گا۔ پھر اسی طرح جیسے پہلے میں نے مثال دی تھی کسی شادی کی، تو اس کو اگر آپ پازیٹیولی دیکھیں، آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ اگر میری یہاں شادی نہیں ہوئی، کیا پتہ کچھ عرصے میں ہماری نہ بنتی اور ڈیورس ہو جاتی، یا بہت زیادہ ہماری لڑائیاں ہونے لگتی۔ تو ہر چیز کے نا دونوں اینگلز کو دیکھا کریں، لیکن جو پریفرنس ہو وہ آپ پازیٹیو اینگل کو دیں، اور وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی ہر بات میں راضی رہے۔ تقدیر پر آپ غصہ نہ کریں، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ نے جو شر یا ٹرائلز ہیں یا مصیبتیں یا بلائیں ہیں، ان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ لوگوں کو آزمائے۔ میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ جو انسان ہے نا، اس کی فطرت میں ایکسپیکٹیشن ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا جی ہم تو کچھ ایکسپیکٹ نہیں کرتے، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، بے شک وہ سامنے نہ ہوں، لیکن بیک آف دا مائنڈ کہیں نہ کہیں ہوتی ضرور ہے۔ تو جب وہ پوری نہیں ہوتی نا تو انسان کیا ہوتا ہے، وہ اپسیٹ ہو جاتا ہے، اس کو بہت زیادہ سیڈنس ہوتی ہے، کبھی رو بھی پڑتا ہے، کیونکہ نیچر انسان کی دل میں تھوڑا بہت غم آ جاتا ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ کمپلین کرنا شروع کر دے اللہ سے کہ بھئی میں تو یہ جو کچھ ہوا ڈیزرو نہیں کرتا۔ اس طرح کے خیالات بہت نیگیٹو ہیں اور ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تقدیر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز تمہیں فائدہ پہنچا سکتی ہے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرو اور اللہ سے مدد مانگو۔ بے بس ہو کے نہ بیٹھو، اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچائے تو یہ نہ کہو کہ اگر میں اس طرح کر لیتا تو اس طرح ہو جاتا، بلکہ کہو قدر اللہ، کہ اللہ نے جو بھی مقدر فرمایا، کیونکہ پھر آپ نے آگے فرمایا کہ اگر کا لفظ شیطان کو دخل اندازی کا موقع دیتا ہے، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمارے لیے ڈیسائیڈ کیا ہے نا، اس کو ایکسیپٹ کر لیں۔ آپ کے پاس چوائس نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ اگر کوئی بیمار ہیں ان کو ہم کسی بڑے ہاسپٹل میں لے جائیں گے وہ بچ جائیں گے، یا اگر بیٹی کی جہاں منگنی ہوئی ہے وہیں پر شادی ہو جاتی تو وہ بستی، تو یہ سب جو نیگیٹو تھاٹس ہیں ان کو آپ کو پیچھے چھوڑنا ہوگا، اور اس کی بجائے یہ سوچنا ہوگا کہ اسی میں بہتری تھی۔ دیکھیں تقدیر جو ہے اس میں شر بھی ہے، اس میں خیر بھی ہے، اور یہ کہ تقدیر کے شر اور خیر دونوں پر
ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ دیکھیں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے نا تو وہ اس کو مطمئن کر دیتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کی قسمت میں اگر کوئی بھی ایسا کوئی وقت آ جاتا ہے کہ جس پہ اس کو صبر کرنا پڑتا ہے نا تو وہ آرام سے کر لیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوتا ہے، اور پھر اسی چیز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے برکت پیدا کر دیتے ہیں۔ آپ کو ایک پتہ کی بات میں بتا رہی ہوں کہ دیکھیں جب انسان جو ہوتا ہے نا اپنی تقدیر پر راضی نہیں ہوتا نا تو اس کے اندر ڈپریشن، فرسٹریشن، حسد، بدگمانی، ناشکری اور اپنی جو بھی ریگریٹس ہیں اس کے ساتھ وہ دوسروں کو جو ہے نا اپنی پرابلمس کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کہ جو میری تقدیر بری ہے نا اس کا ذمہ دار جو ہے کوئی اور ہے۔ مثال کے طور پر ایک لڑکی ہے، اس کے والدین نے اس کی پسند کی بجائے کہیں اور شادی کر دی۔ اب وہ وہاں پر خوش نہیں ہے، اپنے شوہر کے ساتھ ہر وقت اس کی لڑائی ہے، اور اس نے اپنی بھی اور اس کی بھی زندگی جہنم بنائی ہوئی ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اس ریلیشن شپ کو اچھی کرنے کی کوشش کرتی، کوئی پازیٹیو رویہ اختیار کرتی، اور یہ کب ہوتا اگر وہ اپنی تقدیر پر راضی ہوتی کہ چلو اللہ نے اس کو ہی میرے نصیب میں لکھا تھا۔ لیکن ہوا کیا کہ وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر پائی کہ تقدیر میں وہ بھی ہو سکتا ہے جو وہ نہیں چاہتی، اور وہ اپنے پاسٹ کو اب پیچھے نہیں چھوڑ پا رہی، اس کو یاد کرتی رہتی ہے، اس کے واقعات کو ڈسکس کرتی رہتی ہے اپنی فرینڈز وغیرہ کے ساتھ۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں اتنی بے سکونی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کا گھر جو ہے وہ بھی سفر کرتا ہے، اس کے شوہر سے برے تعلقات، اور اگر ان کے بچے ہو گئے ہیں ہر وقت والدین کی لڑائی دیکھتے رہتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کو مینٹل ہیلتھ ایشوز شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اینڈ رزلٹ کیا ہوا کہ کسی ایک انسان کے تقدیر پر بھروسہ نہ کرنے کی وجہ سے پورے گھر کا ماحول برا بن گیا۔ اور اس کی مین وجہ کیا ہے کہ انسان اللہ کے فیصلوں کو مانتا نہیں ہے، اپنے ماضی کو بھولنا نہیں چاہتا۔ ایک پتے کی بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دیکھیں انسان جس چیز کو پالتا ہے نا اس کو اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ اگر گھر میں جانور پالتا ہے، میرے پاس بلیاں ہیں، مجھے ان سے بے حد محبت ہے۔ اور اسی طرح اگر انسان غموں کو پالے گا یا اپنی یادوں کو سنبھال کے رکھے گا نا تو اس کو ان سے محبت ہو جاتی ہے، پھر وہ غموں سے نکلنا نہیں چاہتا۔ اور پھر ایسی عورت جو اپنی یادوں کو تو چھوڑنا نہیں چاہتی لیکن کسی دوسرے کپل کو ایک دوسرے کے ساتھ خوش دیکھتی ہے تو اس کو اب تکلیف ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر اس کو لگتا ہے کہ اس کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہے، اس کی تقدیر خراب تھی، اور پھر وہ سیلف پٹی کا شکار ہو جاتی ہے، اپنے لیے خود ہی بہت برا فیل کرتی رہتی ہے ہر وقت۔ تو یاد رکھیے گا کہ ہمارا جو دین ہے نا وہ ابھی جیسے میں نے شروع میں کہا تھا وہ موونگ فارورڈ کا نام ہے، کہ آپ جو پچھلے حالات اور واقعات ہیں ان کو اب آپ چھوڑیں اور اب آگے چلیں۔ انسان صرف تدبیر کر سکتا ہے، پلاننگ کر سکتا ہے، لیکن اینڈ رزلٹ کیا ہے؟ جو ہماری تقدیر میں ڈیسائیڈڈ ہے وہی ہونا ہے۔ بجائے کہ انسان اپنے غموں کو انجوائے کرتا رہے، ان سے سبق حاصل کرے اور آئندہ کے لیے کوئی بیٹر پلاننگ کرے۔ جو پاسٹ میں رہتے ہیں وہ تو بس اسی کا ہی ذکر کریں گے نا کہ ہم یہ تھے۔ پھر کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وقت کے ساتھ جیسے ان کے فائنینشیل حالات یا جو بھی ہیں وہ تھوڑے خراب ہو گئے ہیں تو وہ بس ماضی میں ہی رہتے ہیں۔ ہم نواب تھے، ہمارا گھر ایسا تھا، وہ بس وہی باتیں کرتے رہتے ہیں، وہ بھی موو آن نہیں کرتے، اور پھر کہتے ہیں کہ بس اگر ہمارے بزنس میں یہ والا ڈیسیجن ہم غلط نہ لیتے تو آج ہم بھی امیر ہوتے۔ تو وہ پھر بھی ہر چیز کا جو الزام ہے وہ انڈائریکٹلی تقدیر کو ہی دے رہے ہوتے ہیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہاسپٹل میں اگر کسی مریض کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو وہ ڈاکٹرز کو بلیم کرتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ڈیتھ ہوئی ہے، حالانکہ شاید اس کا قصور نہ بھی ہو۔ جس کی موت لکھی ہے اس نے اپنے وقت کے مطابق ہی مرنا ہے نا، بہانہ تو کچھ بھی بنے گا۔ انسان تو اس کو پازیٹیو بھی لے سکتا ہے نا کہ اس کی موت اسی طرح لکھی تھی۔ یاد رکھیں جب بھی کسی انسان پر آزمائش آتی ہے نا تو اس کے گناہ دھل رہے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو جو بھی جسمانی اذیت یا بیماری یا کسی وجہ سے بھی دکھ پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سبب سے اس کے گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتا ہے جیسے درخت اپنے پتوں کو جھاڑتا ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کی ہے۔ تو اب آپ سمجھیں نا کہ یہ جو آزمائشیں ہیں یہ تو بیسیکلی اجر ہے، ثواب ہے، اس میں فکر کی کیا ضرورت ہے؟ اور دوسری بات یاد رکھیے گا کہ جب کوئی آزمائش ہماری زندگی میں آتی ہے نا تو یہ ہمارے کوئی گناہ گار ہونے کی علامت نہیں کہ ہم بڑے گناہ گار تھے تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش بھیج دی یا کوئی سزا ہمیں دے دی، کیونکہ انبیاء جو ہیں ان پر سب سے زیادہ آزمائشیں آئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت آزمائشیں آئی ہیں، تو وہ تو اللہ کے فیورٹ بندوں میں سے تھے۔
دنیا دارالامتحان ہے اور آخرت دارالجزا ہے، اور جو امتحان ہوتا ہے نا وہ تو سخت ہی ہوتا ہے نا، وہ فیوریٹ نہیں ہوتا انسان کا، اپنی مرضی کے سوالات کا ایگزام نہیں آتا۔ اگر آپ بایولوجی کا یا فزکس کا ایگزام دے رہے ہیں، آپ کی مرضی کے سوال تھوڑی آئیں گے، آپ کو تو پیپر دیا جائے گا کہ آپ آنسر کر دیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہی تقدیر کو ڈیسائیڈ کیا، اللہ کی مرضی، اللہ نے اس میں کیا لکھا ہے۔ اچھا، ایک اور بھی ہماری سوسائٹی میں سینیریو ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو اللہ کے جو معاملات ہوتے ہیں یا کوئی بھی آزمائش ہوتی ہے اس پہ صبر و شکر کرتے ہیں نا، تو وہ بھی تنقید کا نشانہ بنتے ہیں، بلکہ لوگ تو ان کو بے حس کہتے ہیں کہ دیکھو ان کے گھر میں کسی کی فوتگی ہو گئی، یہ تو صبر کر رہی ہیں، ان کو تو رونا ہی نہیں آ رہا، یہ تو چاہتی تھی کہ یہ مر جائیں۔ تو یہ ایک بہت ہی نیگیٹو رویہ ہے۔ جو صبر کرتا ہے اس کو صبر کرنے دیں، اور جو اگر تھوڑا بہت روتا ہے تو وہ بھی نیچرل ہے، کوئی بین نہیں کر رہا تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ انسان کو بس صبر کی جو ڈیفینیشن ہے نا وہ یاد ہونی چاہیے کہ زبان سے شکایات کو بچا کر رکھے، اس کو کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا کسی کی فوتگی ہو جائے تو ارے بھائی ابھی ان کی عمر ہی کیا تھی، ان کی عمر اتنی ہی تھی نا، تو انہوں نے مرنا تھا، ان کی تقدیر میں لکھا تھا، وہ اسی وقت ہی مریں گے۔ اس لیے جو لوگ صبر کرتے ہیں نا وہ اپنے آپ کو ڈپریشن میں مبتلا نہیں کرتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ انسان کے پاس تو کوئی اختیار ہے ہی نہیں۔ تو آج سے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ انسان کو نہ کچھ بھی حالات ہوں شکوہ شکایت نہیں کرنی، اور یہ نہ ہو کہ اس کی وجہ سے جو ہمیں اجر ملنا ہے نا وہ ضائع ہو جائے، کیونکہ جو بھی پریشانیاں یا بلائیں ہماری زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سلیکٹ کی ہیں ان کے پیچھے بہت بڑی مصلحت ہوگی، اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس پر راضی ہو جاتے ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہم اپنے جو پسندیدہ فیصلے ہیں نا ان کو قبول کر لیتے ہیں، اور اگر ایسے کوئی فیصلے آ جائیں جو ہمیں نہیں سوٹ کرتے تو ہم اس پہ ناخوش ہو جاتے ہیں۔ اکثر آپ نے نیوز میں دیکھا ہوگا کہ کسی نے خودکشی کر لی، تو کیوں کی؟ مطلب وہ اتنے تنگ آئے ہوئے تھے اپنی زندگی سے، یا وہ جو بھی ان کے ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز تھے ان کو فیس نہیں کر پا رہے تھے، تو آسان حل ڈھونڈا گناہ کبیرہ کا کہ خودکشی کر لو، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ان کی آزادی ہو جائے گی۔ تو اس سے ریلیٹڈ ایک بہت پیاری دعا ہے کہ اگر کوئی بہت بیمار یا بہت ہی مایوسی کا شکار ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تو اپنے علم غیب سے، اپنی قدرت کے ذریعے سے جو تجھ کو مخلوق پر ہے مجھے زندہ رکھ جب تک کہ تو جانتا ہے کہ میرے لیے زندہ رہنا بہتر ہے، اور موت دے دے جب تو جانتا ہے کہ میرے لیے موت بہتر ہے۔ تو جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے گا تو اس کے اندر صبر آئے گا، ٹھہراؤ آئے گا، تو وہ یہ خودکشی والے جو خیالات ہیں ان کو جھٹک دے گا۔ تو خیر، میں اب یہ جو سارا ہم نے آج اس ٹاپک میں کور کیا ہے سخت القدر میں، تو اس کی میں آپ کو ایک سمری بتا دیتی ہوں کہ دیکھیں تقدیر کے سلسلے میں اسلام کا پہلا اصول یہ ہے کہ انسان نہ تو اپنی تقدیر کا مکمل مالک ہے اور نہ ہی تقدیر کے اندر قانون کا پابند ہے۔ جہاں تک اللہ کی مرضی کی حاکمیت کا تعلق ہے تو وہ ہر طرف پھیلی ہوئی ہے اور اس کے مدار سے باہر کوئی چیز نہیں آتی۔ دیکھیں جب انسان اپنے ارد گرد دیکھتا ہے نا، اپنے نفس اور اپنے اندر دیکھتا ہے، تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی تشکیل میں 101 چیزیں ہیں جس میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں۔ جیسے اس زمین کی آپ دیکھیں آب و ہوا کا تعین کرنے میں جس میں انسان پیدا ہوتا ہے، پھر یہ جو بہتے ہوئے دریا ہیں ان کے دھاروں کو نہر بنانے میں، پھر یہ جو مٹی ہے اس کی نوعیت کا تعین کرنے میں، تو ان سب معاملات میں انسان نہ بالکل بے اختیار ہے۔ اور پھر جب اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ بھائی بہت ساری چیزیں میرے قابو سے باہر ہیں، یعنی کہ جو عقل کا پیمانہ عطا کیا گیا ہے یہ میں اپنی مرضی سے تو نہیں بڑھا گھٹا سکتا۔ پھر اس کی جو فزیکل اپیرنس ہے، جو انسان کی جسمانی ساخت ہے یا شکل و صورت ہے جس کے ساتھ وہ اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، پھر اس کی طبیعت یا اس کے دل کی بہت سی خوبیاں جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو زندگی کے ان تمام پہلوؤں میں وہ اپنے آپ کو اس عظیم اور غالب طاقت کے سامنے نہ بے بس پاتا ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے۔ دوسری طرف بہت سی چیزیں جس میں انسان خود کو کافی با اختیار پاتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے نا کہ بہت ساری مشکلات کے بعد بھی انسان زندگی میں کچھ اچیو کر رہا ہے، تو پھر اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہاں میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ میرے اختیار میں ہیں۔ تقدیر سے متعلق مسائل کو نا عام ذہن نہیں سمجھ سکتا، اور اس کو سمجھنے کی کوشش میں بہت گہرائی میں جانا جو کیا ہوتا ہے نا بعض دفعہ تباہی کا باعث بھی بن جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے یہاں تک کہا گیا کہ اس مسئلے پہ زیادہ بحث نہ کریں،
بس اتنا جاننے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پتھروں اور دیگر بے جان چیزوں کی طرح پیدا نہیں کیا. ہمیں یہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت دی گئی ہے کہ وہ خاص کام کرنا ہے یا نہیں. اس قابلیت کے ساتھ ہمیں ذہانت سے بھی نوازا گیا ہے تاکہ ہم صحیح اور غلط، فائدے اور نقصان میں فرق کر سکیں. ہمیں وہ تمام ضروری ذرائع بھی عطا کیے گئے ہیں جو ہمیں کرنے کی ضرورت اور اس کے لیے ہم جواب دیں. یہ سوچنا کہ آپ مکمل طور پر بے اختیار ہیں یا مکمل طور پر طاقتور، دونوں جو ہے نا گمراہی ہیں. تو بیسیکلی برائی کرنا اور اسے تقدیر کی طرف منسوب کرنا یا اللہ کی مرضی سے منسوب کرنا نا ایک غلط نظریہ ہے. قانون یہ ہے کہ جب کوئی نیکی کرو تو کہو کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کسی سے کوئی برائی ہو جائے نا تو اسے اپنی خواہشات نفس کی طرف منسوب کرے. اللہ تعالیٰ کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے. بہرحال یہاں تک تو آپ کو میں نے تقدیر کا کانسیپٹ جو ہے وہ بیان کر دیا ہے. اب اس کا تھوڑا سا علاج دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں، اس کا کوئی بہت لمبا چوڑا علاج تو ہے نہیں، بڑا سمپل سا ہے کہ انسان جو ہے نا تقدیر پر راضی رہے. کیونکہ اگر وہ نہیں مانتا نا اپنی تقدیر کو تو پھر اس کی جو شخصیت ہے وہ بہت بدنما ہو جاتی ہے. اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت جو ہے نا شکایت کرتا رہتا ہے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت نیگیٹو رہتا ہے. اور اگر آپ اپنی فیملی میں یا اپنے فرینڈز میں یا آس پاس جاننے والوں میں دیکھیں کہ وہ ہر وقت ناشکری کر رہے ہیں، ان کا شکایتی مزاج ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہر وقت گلہ کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں دیا، ان کو یہ دے دیا، ہماری اولاد ایسی نکلی، ان کی ایسی نکلی، وہ ہر وقت بس گلے کر رہے ہیں نا، تو کوشش کریں کہ آپ آہستہ آہستہ نا ان کی کاؤنسلنگ شروع کر دیں اور ان سے یہ عادت چھڑوانے کی کوشش کریں. اسی طرح کسی کے ماں باپ اور کوئی بہت ہی عزیز دوست، رشتہ دار جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو ان کو بھی یہ بات سمجھائیں کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ کا فیصلہ نافذ ہو کر ہی رہتا ہے. اور اگر کسی نے اس دنیا سے جانا ہے تو ان کا وقت مقرر ہے جس طرح ہمارا وقت مقرر ہے. اور پھر بعض دفعہ ان کو آپ مثالوں سے سمجھائیں کہ کسی کا اگر کوئی صدمہ ہے یا کسی پہ کوئی آزمائش ہے، وہ آپ سے زیادہ بڑی آئی ہے تو انہوں نے بھی تو اس کو ہینڈل کیا ہے نا. اور یہ سمجھاتے ہوئے نا اپنا لہجہ نرم رکھیں. تو بہترین حل یہ نکلا کہ خود بھی تقدیر پر راضی رہیں اور دوسروں کو بھی تقدیر پر راضی رکھنے کی کوشش کریں. اپنے بچوں کو یہ بات بتائیں کہ بیٹا جو کچھ ہوتا ہے یا کوئی چیز تاخیر سے ملتی ہے، اس میں غصہ کرنا نا اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی ایک ناشکری کا رویہ ہے. اور اس سے انسان کے اندر نا یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری تقدیر بری لکھ دی ہے. تو ان سب باتوں سے آپ نے اپنے دوستوں کو، فیملی کو بھی اویئر کرنا ہے اور اپنی اولاد کو بھی یہ بات سمجھانی ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے. اور سب سے بڑی بات ان کو یہ سمجھائیں کہ دیکھیں جو بھی دکھ اور غم تکالیف آئی ہیں، اس سے آپ کے گناہ دھل رہے ہیں. یاد رکھیں کہ انسان جب تقدیر پر راضی ہو گیا نا تو سمجھیں وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ خوش رہنے والا بندہ بن جائے گا. بہرحال آج کا لیسن میں اس بات پر ختم کروں گی کہ جو پوری کائنات اللہ کے نا بنائے ہوئے قوانین کے تحت چل رہی ہے، جسے ہم قوانین فطرت کہتے ہیں. تو ہم جو انسان ہیں نا اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں. اگر اپنی مرضی سے انجام دیں گے تو اس کا جو نتیجہ ہوگا نا وہ بھی ہم ہی نے بھگتنا ہے. تو اپنی زندگیوں سے یہ گلے شکوے، شکایتیں اور ناشکری کو نکال دیں. ہم اپنی مرضی اختیار کرتے ہیں نا تو اس کے نتیجے کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. اگر ہم جسمانی طور پر دیکھیں، اگر اپنی ہم انگلی جلا لیں تو اس کا جو درد ہے وہ ہم نے خود ہی سہنا ہے نا، ہم کسی اور کو تو منتقل نہیں کر سکتے. تو ہم وہی کاٹتے ہیں جو ہم بوتے ہیں، چاہے وہ زراعت ہو، صحت ہو، تعلیم ہو، کاروبار ہو یا کردار ہو. تو جیسا ہم اس کو لے کر چلیں گے نا اس کا رزلٹ ویسا ہی ہوگا. اور کبھی بھی برا عمل اچھا نتیجہ نہیں دیتا اور اچھا عمل جو ہے نا برا نتیجہ نہیں دیتا. اور ہم اپنے اعمال کے نتائج اور ذمہ داریوں کو نا اون کریں. ان کو ہم نا کسی کے اوپر مسلط نہیں کر سکتے، کسی کو منتقل نہیں کر سکتے اور کسی کو ان کا الزام نہیں دے سکتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں تقدیر کی صحیح سمجھ اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. انشاءاللہ میں ملتی ہوں نیکسٹ ویک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اجازت چاہوں گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.